ہاں جی آگے یا، یہ کیا ہے یا؟ یہ استاد جی حرف ندا کے طور پر آتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی علامت کیا ہے؟ حرف کی علامت کیا ہوتی ہے؟ ہاں جی، حرف کی علامت کیا ہوتی ہے؟ ان میری میں آواز استاد جی ہاں دونوں علامات نہیں پائی جاتی، اسم اور فعل والی. ہاں، حرف کی عام طور پہ دو علامات بتائی جاتی ہیں، ایک اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ پائی جا سکے، اور دوسرا یہ اپنا معنی بتانے میں اسم یا فعل کا محتاج ہو، اکیلا اس کا کوئی معنی نہ ہو. مثلا آپ یا کہیں گے، یا اس کا کوئی واضح معنی نظر نہیں آتا، جس طرح کہ من الہ. تو اس کی دو علامات عام طور پہ یہ بتائی جاتی ہیں. آگے ایو ہا، یہ کیا ہے؟ ہاں جی، ایوہا یہ ایک لفظ ہے کہ دو؟ دو لفظ ہیں استاد جی، ایک ایو ہے اور دوسرا ہا ہے. تو ایو کیا چیز ہے؟ ایو یہ استاد جی مضاف بن کر استعمال ہوتا ہے ایو، اور ہاں، ایک ایو ندائیہ بھی ہوتا ہے استاد جی. ایو ندائیہ بھی ہوتا ہے؟ نہیں، حرف ندا آپ نے پڑھے ہیں، وہ کتنے ہیں حرف ندا؟ ایک استاد جی یا ہوتا ہے، ہوں، وہ یاد ہے. ایا، حیا، یا ایا حیا، حمزہ بھی آتا ہے ایک، اور ایون و ایتن، تو یہ حرف ندا کے طور پہ ہی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہا کیا ہے؟ ہا یہ استاد جی حرف ہے استاد جی. دیکھ لیں، ہاں ایوہا استاد جی حرف ہی ہے استاد جی. ہاں جی، اور کوئی بتائیں جی، یہ ہا کیا ہے؟ ہاں جی، اجاز صاحب، ہا کیا ہے؟ جی نہیں پتا. ضمیر نہیں ہے یہ؟ لگتا تو ضمیر ہی ہے. تو آپ کو پتا ہے نا پھر. جی استاد جی ضمیر تو ہے نا استاد جی. ہاں، تو یہ ایوہا اصل میں یہ اکٹھا استعمال ہوتا ہے ایوہا، لیکن ان کو الگ الگ جب ہم دیکھیں گے تو ایو الگ ہے اور ہا ضمیر ہے، لیکن یہ کمپوزیشن ان کی اکٹھی ہے. جب یہ استعمال ہوں گے تو ایوہ الذین یا ایوہا الذین، اس کے استعمال ہونے کی وجہ بھی آپ نے پڑھی ہوگی اس میں نحو کے اندر. تو آپ میں سے کوئی اپنے ذمے لے لیں کہ ایوہا کی جو کمپوزیشن ہے یہ اکٹھے کیوں استعمال ہوتے ہیں، یہ آپ نے بتانا ہے. کون بتائے گا؟ میں بتاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ہم آپ سے انشاءاللہ سیکھیں گے. اچھا جی، آگے طفیل صاحب، مولانا طفیل صاحب، جی سر. یہ آگے چلیں، اللہ زیدہ سے آگے آپ بتائیں اسم فعل حرف اور ایک ایک علامت، جلدی جلدی ذرا. سر یہ اس میں موصول ہے. ہاں، یہ اسم ہے، اور اسم میں سے کون سا ہے؟ موصول ہے سر. موصولہ. ٹھیک ہے، آگے چلیں.
आमन सर ये फेल है। फेल है। अलामत? सर ये भी सर मुस्नद बन रहा है ना ये मुस्नद बन रहा है। और फेल की अलामत में से आपने और भी कोई अलामत इसमें पाई जा रही है, वो कौन सी है? फेल की अलामत जरा रिकॉल करें। सर ये हाँ जी, और कोई बता दें। इसमें फेल की और एक अलामत पाई जा रही है। ये मुजारे की नहीं नहीं, ये मुजारे तो नहीं है। आमन अमना। उस्ताद जी ये बाबे इफ़ाल से है उस्ताद जी। ये भी अलामत तो नहीं है। जी उस्ताद जी। ये तो उसका बाब आपने बताया, ये तो अगला सवाल है। अलामत क्या है इसमें? फेल की अलामत क्या है? आपने एक अलामत पढ़ी थी कि उसके साथ ज़मीर मुत्तसिल हो। फेल के साथ ज़मीर मुत्तसिल होती है। अब इसके साथ आमनू वाओ, ये जमा की ज़मीर मुत्तसिल इसके साथ। तो एक अलामत ये भी है, और जो असल अलामत है वो तो आपने तो फैज साहब ने बताई, तो ये मुस्नद है। और उसमें ये आमनू की जो वाओ है, वाओ अलामत, ये भी फेल की अलामत के तौर पे, जैसे ज़राबू फेल माजी का तीसरा सीगा, जमा मुज़क्कर गायब का, तो ये भी आप अलामत के तौर पे बता सकते हैं। हाँ जी, इज़ा क्या है? ये सर हर्फ है। अच्छा, हर्फ की अलामत हमने पीछे दो बताई थी, कौन कौन सी? केस में सर कोई इसम की अलामत नहीं पाई जा रही और फेल की अलामत नहीं पाई जा रही हाँ, और ये खुद और जी जी, अपना मायने खुद अपना मायने नहीं देता जब तक इसके साथ कोई दूसरा लफ्ज ना आ जाए। दूसरा लफ्ज ना आ जाए, ठीक है। अब अगली क्लास में हम सवाल ये पूछेंगे कि जब इज़ा हर्फ है तो हर्फ की अकसाम है। मसलन जैसे पीछे पीछे हमने पढ़ा या हर्फ निदा है, तो ये इज़ा कौन सा हर्फ है? क्यों जी? इज़ा कौन सा हर्फ है? इज़्ज़ा उस्ताद जी ज़र्फ या शर्तिया के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है उस्ताद जी। शर्तिया है, ये हर्फ शर्त है। ये क्या है? हर्फ शर्त। तो जब आपने इसे हर्फ शर्त बनाया तो इसका मतलब है कि अगले जुमले की सेंस आपको पता चल गई कि इसके बाद एक शर्त होगी, एक जजा होगी। जब आपने या को हरफ निदा बनाया था तो उसके बाद आपको ये पता यानी ये सेंस आ गई कि इसके बाद एक मुनादा होगा और फिर एक मकसूद बनिदा होगा। मकसूद बनिदा का मतलब कि किसी को पुकारने की वजह क्या है। जहां पर भी हरफ निदा होता है वहां पर पुकारने की कोई ना कोई वजह होती है, वो भी आपने फिर आइडेंटिफाई करनी होती है। मसलन ये है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या ने किनको पुकारा है? यहाँ पर मुनादा कौन है? क्यों जी, मुनादा कौन है? मुनादा, अल्लज़ीन उस्ताद जी। हाँ, ये अल्लज़ीना आमनू, ये पूरा ये मुनादा है। इनको पुकारा गया है, ए ईमान वालो। अब अल्लाह ने पुकारा क्यों है? क्यों पुकारा है? इज़्ज़ा कुमतुम नमाज के ये लिए उस्ताद है जी। मकसूद बनिदा। ये सारा फिर आखिर तक, यहाँ तक जो अल्लाह ने हुक्म देना था, ये मकसूद बनिदा है। इसका मतलब है कि जहां पर हरफ निदा आ गया उसके साथ आपने ये दो चीजें भी इबारत में फिर आइडेंटिफाई करनी है कि एक मुनादा पुकारा किसे है,
اور دوسرا پکارنے کا مقصد کیا تھا، اس کو کہتے ہیں مقصود بندا۔ قرآن کریم میں کہیں پہ بھی یعنی یہ آئے حرف ندا آئے، بلکہ عربی عبارت میں کہیں پہ بھی حرف ندا آئے تو وہاں پر ایک منادا ہوتا ہے اور ایک مقصود بندا ہوتا ہے۔ مثلا یہ ایک عبارت ہے، قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ کریں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ الفاظ بولیں گے۔ مثلا میں بولتا ہوں، آپ نے بتانا ہے کہ یہاں پہ ندا کیا ہے، منادا کیا ہے اور مقصود بندا کیا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک اشفع تشفع سل تعطا۔ اب یہاں پہ بتائیں کہ منادا کیا ہے، منادا محمد، ہاں یہ منادا ہے، اور پکارنے کا اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں گے یا محمد، اس کا مقصد کیا ہوگا؟ ارفع صوت ارفع رأسک، اپنا سر اٹھائیے، رأس، اشفع آپ سفارش کریں تو شفع آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، سل سوال کریں تو عطا آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اب یہ ہے مقصود بندا۔ تو اسی طرح جب آپ کسی حرف کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ یہ والا حرف ہے، اسی سے آپ کو اگلی عبارت کی سینس بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ اب یہاں پر آپ نے طفیل صاحب آپ نے یہ فرمایا کہ یہ حرف شرط ہے، ٹھیک ہے، حرف شرط آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دیا۔ اب اس کے بعد آپ نے ایک شرط اور پھر آگے اس کی جزا بھی آئیڈینٹیفائی کرنی ہے، بتانا ہے کہ یہاں تک کا جملہ شرط ہے اور اس سے آگے کا جملہ جزا ہے۔ اور پھر جب آپ یہ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے تو پھر ان دونوں کو، شرط اور جزا کو ملا کر جملہ بنے گا، اور وہ ہوگا جملہ شرطیہ۔ جی سر۔ ہاں جی مولانا طفیل صاحب، یہ واضح ہوا؟ جی کیونکہ یہ ہم جب قدوری پڑھیں گے تو اس میں اذا بہت ساری جگہ پہ آئے گا۔ آپ کوئی بھی پڑھ لیں، فقہ کی کتاب پڑھ لیں، فقہ کی، تو اس میں کیونکہ وہ مسائل کی صورتیں بیان کی جاتی ہیں تو ان صورتوں میں اذا اذا اذا، یہ پہلے صورت مثلا اللہ تعالیٰ فرمانا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، اب یہ ہو گئی شرط، تو پھر کیا کرو؟ فغسلوا وجوہکم، آگے یہ ساری جزا ہوگی، تو ہم اس شرط اور جزا کو ملا کے پھر جملہ بنائیں گے۔ اور یہ بہت ساری جگہ پہ ابھی مثلا اذا استيقظ المتوضئ من نومه، اور اسی طرح اذا كان ملء الفم، یہ آپ کو بہت ساری جگہ پہ یہ آئے گا۔ چلیں جی، اس کا مطلب ہے کہ حرف آپ نے جب پہچان لیا ہے تو پھر اس کو یہ بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اس کا جملہ کس سینس کا ہوگا، یہ حرف کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ آگے چلیں جی طفیل صاحب، یہ کیا جو ہے؟ کم تم سر یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، فعل امر، اور تم فعل امر دیکھ لیں، فعل امر ہے، سر ہاں جی، اور کوئی بتائیں جی، کون بتائے گا؟ مولانا صاحب زادہ صاحب، یہ کم تم کون سا فعل ہے؟ سر ماضی کا سر، جب تم واحد ماضی ہے، کا سر، ٹھیک ہے، ماضی ہے، جمع مذکر حاضر۔ جمع مذکر حاضر، ضرب تم۔ جی سر۔ ہاں جی، علامت جلدی جلدی بتائیں اب۔ سر اس میں یہ ایک تو سر یہ مسند بنا ہے، دوسرا سر اس میں تم ضمیر ہے سر، اور ہاں متصل ہے ضمیر متصل ہے، ضمیر متصل ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ فعل ہے
تو اب آگے اس کی چلے گا کہ ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، وہ بھی آپ نے بتا دیا کہ یہ ماضی ہے. ٹھیک ہے، آگے چلیں جی. جی سر. سر الا حرف جار ہے. حرف ہے، ٹھیک ہے، جی. اور اس کی الصلاۃ علامت آپ کو پتا ہے کون سی ہے. اور ابھی حروف میں سے کون سا حرف ہے؟ یہ حرف جار ہے. حرف جارہ. اب آپ کو جب آپ نے یہ پہچان لیا کہ یہ حرف جارہ ہے تو اب آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ اس کے بعد والا حرف مجرور ہوگا. یہ اس کا جی امپیکٹ سر. ہے. جی آگے چلیں. جی. الصلاۃ سر یہ اسم ہے ٹھیک ہے، اور یہ مجرور ہو گیا. الف لام اس کی سر علامت ہے. ٹھیک ہے، اور علامت کون سر سی ہے؟ یہ سب تا مربوط ہے بھی سر. تا، گول تا آخر میں، یہ بھی علامت ہے. اور علامت کون سی ہے؟ ایک الف لام ہو گیا، ایک آخر میں تا ہو گئی. جی سر. اور سر مسند الیہ ہو گیا نا. نہیں، یہ مسند الیہ والی علامت یہاں پہ نہیں، ہم بتائیں گے. ایک اور بڑی واضح علامت ہے. ہاں جی، اور کوئی بتائیں. اس میں علم ہونا استاد جی؟ نام ہے. نہیں، نام تو کہتے ہیں کسی شخصیت وغیرہ کے. علم اس کو کہتے ہیں کسی شخصیت کا نام. یہاں پہ حرف ٹھیک ہے جر ٹھیک ہے نا شروع میں، الہ. جی سر. جی، تو اسم الہ، مجرور ہو سکتا ہے، فعل کبھی مجرور نہیں ہو سکتا. ہاں، تو حرف جر بالکل. آتا ہے اس میں اسم پر، تو اس کی علامت اس کے شروع میں حرف جر کا ہونا بھی ہے. اچھا جی، چلیں آگے. کیا ہے؟ فا. فا کیا ہے؟ یہ فغسلو ایک لفظ ہے کہ دو؟ دو لفظ ہیں. فا فا الگ اضافی سے ہے اور اغسلو الگ سے. تو فا کیا ہے؟ فا کیوں جی؟ جی سر. فا کیا ہے؟ اسم، فعل، حرف؟ سر یہ ہے تو. ہاں حرف ہے، ٹھیک ہے. جی سر. تو یہ حرف کون سا ہے؟ یہ جزائیہ ہے، جزائیہ. فا جزائیہ. فا کے کئی معانی آتے ہیں. فا عاطفہ بھی ہوتا ہے، فا جزائیہ بھی ہوتا ہے، فا استنافیہ بھی ہوتا ہے جو جملے کے بالکل شروع میں آتا ہے. تو یہاں پر جزا کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اغسلو کیا ہے؟ ایک سے سر یہ فعل ہے. فعل ہے. علامت؟ سر یہ واو متصل ضمیر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ فعل میں سے کون سا فعل ہے؟ اور جمع مذکر غائب کا. جمع مذکر غائب کا ہے. اور فعل ماضی، مضارع، امر نہیں؟ ماضی کا تھا. ہاں نہیں. دیکھ لیں، ماضی کا ہوتا تو پھر تو آتا غسلو. یہ اغسلو ہے. ہاں جی، اور کوئی بتائیں یہ کون سا فعل ہے؟ فعل امر. فعل فعل امر امر. استاد جی. ہاں فعل امر ہے. اغسلو. جزا میں جب شرط اور جزا ہوگا تو جزا میں عام طور پہ فعل امر آتا ہے. قرآن کریم میں بھی حرف ندا کے بعد اور جزا میں، شرط کی جزا میں عام طور پہ فعل امر آتا ہے. مثلا جہاں پہ بھی آئے گا یا ایھا الذین آمنو، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی حکم دیں گے. یا ایھا الذین آمنو آمینو، یا ایھا الذین آمنو اذا قمتم الی الصلاۃ، آگے یہ فغسلوا. یا ایھا الذین آمنو لا
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और कोई मिसाल आपके ज़हन में हो तो बताएं। यानी बहुत सारी जगह पे निदा के बाद फेले अमर आएगा, और जजा में तो आम तौर पे फेले अमर ही आता है आम तौर पे। ठीक है जी। आगे मौलाना अब्दुल वाजिद साहब। जी उस्ताद जी। हाँ जी, आगे आप बताएं कि इसम फेल रफ की पहचान। आगे वुजूहकुम, ये दो इसम है कि एक, दो लफ्ज हैं कि एक? ये सर दो हैं। वजूह, वजूह जो है वो चेहरा है, और कुम जो है वो निस्बत है, यानी अपने चेहरे को, यानी ठीक है, तुम अपने चेहरे को। ठीक है। वुजूह ये अलग है, तो ये क्या है? इसम है, फेल है कि हरफ है? ये इसम है सर। अलामत क्या है? अलामत तो इसके मानी से मैंने अंदाजा लगाया कि ये इसम है। नहीं नहीं, मानी से अंदाजा आप लोग क्योंकि सब समझदार लोग हैं वो तो आप लगा लेंगे, लेकिन इनके जो यानी अल्फाज हैं ज़ाहिरी, उनसे भी अंदाजा लगाना है। जो आपने अलामत पढ़ी हैं वो अप्लाई करनी है। तो बताएं, यहाँ पे दो दो तीन अलामत पाई जा रही हैं यहाँ पे। हाँ जी, और कोई बताएं जी। वजूह ये इसम है तो क्यों है? मुज़ाफ है। उस्ताद जी एक तो ये जमा है उस्ताद जी। हाँ, दो अलामत हो गई। मुजाफ वाली भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इजाफत इसम की होती है। और दूसरा ये जमा है, जमा भी इसम होता है। जी अब्दुल वाजिद साहब, जी जी ठीक यहाँ है पर दो अलामत हो गई। सर। जी एक ये मुजाफ है कुम जमीर की तरफ, और दूसरा ये जमा है। जमा है। ठीक है, तो ठीक है। कुम क्या है? कुम, ये कुम कुम इसम, मतलब इसम है निस्बत फेल, को जाहिर- इसम है फेल है कि हर्फ है? कुम, ये हाँ जी, मेरी आवाज आ हर्फ रही है है? उस्ताद जी। हाँ, कुम जी जी हर्फ है। उस्ताद जी आ रही है। कुम हर्फ है, क्यों जी? हाँ जी, अब्दुल वाजिद साहब ने बताया है ना उस्ताद। हाँ जी। हाँ जी, मौलाना अब्दुल वाजिद साहब, ये कुम क्या है? हर्फ है कि इसम है? उनका मेरे ख्याल से कुम नेटवर्क का हर्फ है। हर्फ है। क्यों जी, बाकी लोग बता दें। तैयबा आप बताएं, ये कुम जी इसम फेल है है, उस्ताद जी। फेल है? और इसम है तो जी, ठीक इसमें है। ज़मीर है। अब मौलाना अख्तर साहब, ये फेल कैसे है? मुजाफ इलैहि फेल इसम है। नहीं होता। हाँ, इसम सर है। हर कुम, सिम कुम क्या है? तैयबा आप बताएं। अच्छा उस्ताद जी ये वाला, ये अगला कुम का वजूह कुम। हाँ जी, जी हाँ जी। उस्ताद जी मैं वो पीछे गया बैठा था, इजा कुम तुम वाला उस्ताद जी। नहीं 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 नहीं। हाँ जी, आप क्या बता रही थी तैयबा? आप बताएं जरा, ये कुम क्या है? इस समय फेल है कि हर्फ? चले एजाज साहब आप बताएं। जी इसम है। इसम है, तो इसमें अलामत कौन सी है? ज़मीर है। हाँ, इसम की अलामत में आपने पढ़ा था इसमें जमीर हो, जमीर हो, और इसी तरह कुछ अलामत और भी थी। तो यहाँ पे इसकी, और दूसरा ये मुजाफ इलैहि भी है। मुजाफ इलैहि भी कौन होता है? इसम ही होता है। अच्छा चलें, ठीक ये ठीक जो है। प्रैक्टिस है यहाँ तक जो हमने की है,
اس پریکٹس کو آپ نے آگے پوری عبارت میں کرنا ہے. اس سے یہ ہوگا. اچھا اس کا ایک طریقہ یہ ہے، یعنی ہم جب پڑھتے تھے ہم یہ کرتے تھے کہ جو نحو کی کتاب ہے جس میں اسم فعل حرف کی علامات لکھی ہوئی ہیں، ایک صفحہ ہوگا، تو وہ علامات آپ نے اپنے سامنے رکھ لینی ہے یا ان کو ایک دفعہ پڑھ لینا ہے اور پھر یہاں پہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سی پائی جا رہی ہے. اس طرح ایک دو دفعہ کی پریکٹس سے ہی آپ کو یہ علامات یاد ہو جائیں گی اور پھر سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ پریکٹس ہم شروع میں اس لیے کرواتے ہیں کہ یہ جو یعنی اکیلے اکیلے الفاظ ہیں اس کے حوالے سے طالب علم بالکل کلیئرٹی کے ساتھ واضح ہو جائے کہ یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، کیونکہ باقی سارے کام اس کے بعد ہیں. جب آپ نے یہ یعنی پہچان لیا تو اب اس کے بعد ہی آپ کریں گے کہ اس کا عمل کیا ہے، یہ کیسے جڑتا ہے، یہ کس کس کو اپنے ساتھ لے کے آگے بڑھتا ہے اور کون کون سی چیز اس کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے. یہ بعد کی باتیں. تو پہلے مرحلے میں آپ نے یہ پریکٹس یہاں تک آگے کرنی ہے. تو اگلی کلاس میں ہم یہ جہاں تک میں نے یہ نشان لگایا تھا خفئی ہی، یہاں تک ہم یہ ساری جلدی جلدی کریں گے. ذرا بس یہ پوچھیں گے اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، تو آپ نے یہ بھی بتانا ہوگا اور ساتھ علامت بھی بتانی ہوگی انشاءاللہ العزیز. اچھا شروع میں مولانا عطر صاحب سے ایک مشورہ کر رہا تھا کہ اگر یہ کلاس 7 بجے اگر زیادہ لیٹ ہے تو اگر ہم 6:30 بجے کر لیں یا 6:15 کر لیں فجر کی نماز کے تھوڑی دیر بعد ہی، تو کیسا رہے گا؟ یہ آپ لوگوں کے اس پہ ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے یہاں 6 بجے جماعت ہوتی ہے استاد جی صبح، تو مسجد سے آتے آتے تقریباً 6:30 بج جاتے ہیں. ہمارا تو تھوڑا قرآن پڑھنے تک بج جاتے ہیں، تلاوت تک 6:30 ہو جاتی ہے. تو 7 بجے ٹھیک ہے یعنی آپ کی رائے میں؟ باقی دوستوں سے پوچھ لیں، یعنی 6:30 تک تو ہو سکتا ہے لیکن 6:15 مشکل ہو جائے گا. 7 تو ٹھیک ہے لیکن باقی جو ہمارے مطلب کولیگز ہیں ان کا پوچھ لیں، ان کا بھی مطلب نماز کا سلسلہ ہوگا نا اس وقت کا، تو ان سے پوچھ لیں تو ایڈجسٹ کر لیں گے. کیونکہ یہ فجر کی نماز پیچھے جائے گی، ابھی گرمیاں آ گئی ہیں تو یہ تقریباً 5 بجے سے بعد پیچھے لے گی، یعنی 5 بجے سے پہلے بھی تھوڑا پیچھے جائے گی. چلیں ہم یہ 1-2 ہفتہ 7 بجے ہی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر فجر کی نماز کے وقت کے مطابق ہم تھوڑا سا اس کو پیچھے کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہو گیا استاد. آج 3 کام ہو گئے جو آپ نے کرنے ہیں ہفتے کے دوران. میں اس کی ریکارڈنگ بھیجتا ہوں. اس میں 6 گردانے ہیں، 2 پچھلے ہفتے دی تھی، 4 اس ہفتے کی ہیں. 6 گردانے وہ آپ نے یاد کرنی ہے اور بالکل آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. 2-4-10 مرتبہ پڑھیں گے تو یاد ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ 136 نمبر پیج سے لے کے 138 یہ 2-2.5 صفحے بنتے ہیں. انہی گردانوں کے حوالے سے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں صیغے میں یہ تبدیلی ہوئی، فلاں میں یہ تبدیلی ہوئی. آپ نے وہ 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ پڑھنا ہے الصرف العزیز کی کتاب سے. اور تیسرا یہ جو ہم نے قدوری پہ یہ پریکٹس کی ہے اسم فعل حرف والی، اس کو آپ نے 4 لائنوں میں سارے ایک لفظ پہ آپ نے اس کو اپلائی کرنا. یہ 3 کام ہے انشاءاللہ، انہی سے ہم اگلی کلاس میں ابتدا کریں گے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے جی. آپ لوگوں نے وقت نکالا ہے، بڑی مہربانی. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.